अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर सियालवी। आपको कहते हैं खुश आमदीद। और हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में भी एक अवामी नौइयत का ही टॉपिक हमारे पास मौजूद है। आज की जो बड़ी एक मौजू रहा है, सुर्खियों में रहा है आज का कि इमरान खान की गिरफ़्तारी होगी नहीं होगी। इस्लामाबाद पुलिस लाहौर में जमान पार्क में मौजूद है। क्या होने जा रहा है? क्या कोई बहुत बड़ा कोई पुलिस के साथ तसादुम हो जाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा? अदालत की तरफ भी नज़रें लगी हुई हैं कि अदालत क्या फ़ैसला देती है। क्या वारंट गिरफ़्तारी फिर से मनसूख किए जा सकते हैं अदालत की तरफ से? क्या हालात बनने जा रहे हैं? हमेशा की तरह जी आज भी मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर एंकर पर्सन और कंट्रोलर न्यूज़ कैसर खान तनौली। कैसर साहब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया उमर सियालवी। आज प्रोग्राम में आप नाजरीन हमें कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 हमारा नंबर है। इसके ऊपर कॉल करके तो आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। कैसर साहब, पिछले काफ़ी दिनों से हम ये देख रहे हैं इमरान खान का प्लास्टर उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है, फिर उनको इंतखाबी जलसों में जाने की इजाज़त दे दी जाती है डॉक्टर्स की तरफ से। दूसरी जानिब जब अदालत में पेशी की बात आती है तो वहाँ पर कहते हैं जी इनकी ज़िंदगी को सख्त ख़तरात, सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये क्या बना हुआ है? देखें, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं और उनकी जान को ख़तरा है, ये बात ढकी छुपी नहीं है। हमारी वजारत दाखिला इस हवाले से कई दफ़ा इन्फॉर्म कर चुकी है। ठीक है। और उनके ऊपर एक हमला हो चुका है। एक तो वो अदालतों से ये दरख्वास्त करते हैं कि जिन्होंने हमें सिक्योरिटी फ्राहम करनी है, हमें उनसे खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम अदालतों से ये उम्मीद करते हैं कि अदालतें हमारे लिए सिक्योरिटी का कोई मुनासिब बंदोबस्त करें या फिर अदालती कार्रवाई बज़रिया वीडियो लिंक जो है उसको हमारे हद तक जो है उसको रिकॉर्ड किया जाए। तो ये मामला उनका भी जारी बात है सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, इसके ऊपर फैसला होना बाकी है कि मामला अदालती कार्रवाई जो है इमरान खान साहब की हद तक वो बज़रिया वीडियो लिंक हो सकती है या नहीं हो सकती। लेकिन जिन दो मुकदमात के अंदर आपको पता है, एक तो तोशा खाना है और एक तौहीन अदालत बिल्कुल जज साहिबा जो थी, टेरियन केस है उसका एक नहीं, दो मुकदमात के अंदर उनकी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। ये कोई इतने बड़े मुकदमात नहीं। मुकदमात से मुराद, बड़े होने से मुराद ये है कि इनमें अगर आप अदालतों में पेश हो जाते हैं तो ये नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की नौबत ही ना आती। और सिर्फ जब अदालतें बुलाती हैं, देखें, अदालती कार्रवाई का एहतराम या जजेस का या अदालतों का एहतराम से मुराद यही होती है कि अदालत अगर आपको तलब करे। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो रहनुमा हैं उसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी मौजूद, कि जब उन्होंने अदालतों से रुजू किया, अदालतों ने उनको रिलीफ फ्राहम किया। ये सबके सामने, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस केस में भी अगर आज जो मजमा या जो एक तमाशा, एक खेल लगा हुआ है लाहौर के अंदर, और ये पहले भी एक दो दफ़ा कोशिश की गई कि, और ये पुलिस की जिम्मेदारी है, ये पुलिस की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है, अदालतों ने पुलिस को पाबंद किया। साहब, इस टॉपिक के ऊपर इस मजीद डिटेल में जाने से पहले मैं यहाँ पर जिस तरह से आपने कहा कि उनकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक हैं, ये हमारी वज़ारत दाखिला और हमारे बाकी इदारे कोई शक नहीं है। ये ख़तरात एक अदालत में पेश होने की वजह से, अदालत में पेश होने तक महदूद हैं कि अदालत में पेश आएंगे तो टारगेट उनको किया जाएगा। जलसों में और रैलियों में तो वो जा रहे हैं। देखें, ये खतरात उनको अदालत में तो सिक्योरिटी बड़ी, अभी तक उन्होंने कोई जलसा नहीं अटेंड किया, कोई रैली नहीं निकाली। कल जो एक रैली निकाली उसमें आपने देखा कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर गए और बुलेट प्रूफ गाड़ी से ही उन्होंने जो उनका मुकर्रर रूट था, जो कि दाता दरबार पे जाके रैली मुकम्मल होनी थी, वहां तक भी नहीं गए। उन्होंने अपनी गाड़ी से मुख्तसर खिताब किया और वापस जमान पार्क की तरफ रवाना हो गए। मतलब कि उनको इस चीज का इदराक है कि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। और इसी को प्ली बना के कोर्ट्स के अंदर पेश करते हैं जी कि हमारी जान को खतरा है। लेकिन अब यहाँ पर मामला दूसरी तरफ भी जाता है कि वो कौमी लीडर हैं, वो एक बड़ी सियासी जमात के बड़े लीडर हैं, और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त खास तौर पर जो बरसिकदार जमातें हैं, पीडीएम के जो इत्तेहादी जो सारे इकट्ठे हुए हैं, वो ये बात करते हैं कि खान साहब अपने आप को तो बड़ा लीडर कहते हैं और वो कहते हैं कि लोग, इस मुल्क की जो आवाम है बड़ी तादाद में मेरे साथ मौजूद है, तो फिर उनको सामने आना चाहिए। और आप कमरों में बंद रह के सियासत नहीं कर सकते ना। आप कब तक अंदर बैठे रहेंगे और कब तक आप इस तरह की चीज़ों को फेस करते रहेंगे? आपको बाहर निकलना ही है, आज नहीं कल निकलना है, कल नहीं परसों निकलना है। तो आप कब तक अंदर सियासत करेंगे? ये मामला तो ऐसे ही है, आपको बाहर जाना है और अदालतों में आप पेश हो जाएं। मुझे ये बताएं, पुलिस कितनी एक ताकतवर है या इसके सामने बेबस है? क्योंकि अभी तक अगर हम देखें, सुबह से गई हुई है, वारंट गिरफ्तारी दूसरे दिन से जारी की हुई है, तो पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकती? मैं आपको बताता हूँ कि अदालत की जो कार्रवाई है ना,
اب عدالتی احکامات ہیں کہ پولیس ہمارے ملزم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرے. ٹھیک ہے. یہ عدالتی احکامات بڑے واضح ہوتے ہیں. جب ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں اس کے اندر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ ملزم جو اس مقدمے کے اندر مطلوب ہے اس کو متعلقہ پولیس گرفتار کر کے پیش کرے. ٹھیک ہے. اور یہ عدالتی کارروائی میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جو قانونی معاملات ہوتے ہیں وہ قانونی طریقے سے حل ہوتے ہیں. اب وکیل پیش ہوں گے, ملزم پیش ہوگا, تو تب یہ معاملات جا کے عدالت کے ذریعے حل ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پیش ہی نہ ہوں, میں کورٹ کے اندر جاؤں ہی نہ اور میں کہوں کہ میرے معاملات کے اندر مجھے ریلیف مل جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. اب پولیس کی اوپر ذمہ داری, اگر پولیس کل پیش نہیں کرتی ہے, متعلقہ جو تاریخ ہے اس کو پیش نہیں کرتی, تو جج صاحب جو ہیں یا صاحبہ جو بھی ہیں وہ پولیس کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے مقدمے مطلوب جو ملزم تھا اس کو پیش کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے. ان کے اوپر توہین عدالت لگ سکتی ہے, لگتی بھی ہے, اور ان کے اوپر بڑی ان کی سرزنش ہوتی ہے. اچھا. تو اس لیے پولیس تو دونوں طرف سے پسی ہوئی ہے نا. پولیس جائے تب بھی پریشان, پولیس نہ جائے تب بھی پریشان. تو معاملہ یہ ہے کہ قانون کی جو عملداری ہے, جو قانون کی حکمرانی ہے, تو یہ اس وقت یقیناً اگر عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں اور پولیس ان کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے تو پولیس ذمہ دار ہے پھر ان کے تمام سیکیورٹی کی اور ان کے عمل کی اور ان کی حفاظت کی. پولیس ان کو گرفتار کرے گی. پولیس گرفتار کرنے کے فوراً بعد ان کا جو ایک لیگل پروسیجر ہے, یہ بتانا ناظرین کو بڑا ضروری ہے. لیگل پروسیجر کے مطابق متعلقہ پولیس کو اگر کسی صوبے سے یا کسی دوسرے شہر سے بھی پولیس جاتی ہے تو متعلقہ پولیس کو جا کے وہ انفارم کرتی ہے, اپنی آمد وہاں پر درج کراتی ہے. پھر اس کے بعد جب گرفتاری ہو جاتی ہے پھر روانگی کا بتاتی ہے, اور پھر وہاں پر میڈیکل کرواتی ہے, اور پھر یہاں پر پہنچنے کے بعد اپنے جہاں پر مقدمہ کا اندراج ہے وہاں پر پہنچنے پہ دوبارہ سرکاری جو لیگل ٹیم ہے اس کی نگرانی میں میڈیکل ہوتا ہے. اس کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ نے متعلقہ کورٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے. تو اب یہ لیگل پروسیجر کو اڈاپٹ کیا جائے گا. اگر خان صاحب کو آج گرفتار کیا جائے تو یہ بھی اگر خان صاحب کو ہیلی کاپٹر, یہ میرے لیے بڑی باعث تشویش تھا یہ معاملہ کہ کل یہ اطلاعات تھی کہ اسلام آباد پولیس کی جو ٹیم ہے وہ بذریعہ ہیلی کاپٹر لاہور روانہ ہوئی, کیونکہ احکامات آئے نا جس طرح سے کورٹ سے, اور فوراً پولیس روانہ ہوگی. اور آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد کے جو ہیں سید شہزاد ندیم بخاری صاحب, وہ اس بھگدڑ میں اور کچھ کارکنان کی طرف سے پتھراؤ وہ زخمی بھی ہوئے. تو ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد پولیس وہاں پر خود موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ طے ہے. اور رانا ثناء اللہ بھی میں نے دیکھا کہ شیخو پورہ میں ایک ورکر کنونشن سے خطاب کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی کہ آج پولیس گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرے گی. ٹھیک ہے. مطلب یہ طے ہے کہ انہوں نے گرفتار کرنا ہے. اچھا, گرفتاری ہوگی یا نہیں ہوگی, اسی کے اوپر میں ناظرین سے بھی سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا عمران خان کو والنٹیرلی آگے آ کر, تاکہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا تصادم نہ ہو اور اس عدالتی کارروائی میں شامل ہو کر وہ پولیس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اپنی گرفتاری جو ہے وہ والنٹیرلی دے دیتے ہیں, یا ان کو گرفتاری دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ یہ آپ سے بھی میرا سوال ہے. کیا پولیس کو ان حالات میں, جس طرح سے ان کے کارکنان بھی ضمانت پار کے باہر موجود ہیں بڑی تعداد میں اور بڑے کشیدہ حالات پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے, ایسی صورت میں پولیس کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کی رائے کیا ہے؟ میں کیسر صاحب نہ دینے والا کوئی سوال نہیں ہے, نہ دینے والا کوئی سوال بنتا نہیں ہے. اچھا, قانونی احکامات ہیں, قانونی احکامات کی عملداری کروانے کے لیے پولیس وہاں پر موجود ہے. ڈی آئی جی آپریشن کا ابھی تھوڑی دیر پہلے جب زخمی ہونے سے پہلے ان کا بیان آیا تھا کہ عمران خان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سپورٹ فراہم کریں. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم نے گرفتاری کہتے ہیں کرنی ہے, لیکن اگر کوئی ہمارے رستے میں رکاوٹ بنا تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا. وہ سمپل سی بات ہے. دیکھیں, وہ گرفتاری کے لیے گئے اور گرفتاری کے لیے کوئی پولیس افسر یا کوئی اہلکار جوان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی تصادم ہو. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہ قانونی آرڈرز ہیں عدالت کی طرف سے, برائے مہربانی آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں, ہم تو اس کے اوپر عملداری کے لیے ہیں, آپ ہمارے ساتھ آ جائیں گے. اور میں بڑا وثوق سے بتا سکتا ہوں آپ کو, ہم نے دیکھا کہ لیفٹنٹ جنرل پچھلے دنوں گرفتار ہوئے, ان کو گرفتار کیا کہ اسلام آباد پولیس نے, انہوں نے جب واپس ضمانت ملی انہوں نے آ کے کیا الفاظ ادا کیے. انہوں نے کہا جی کہ اسلام آباد پولیس جیسی میں نے پولیس نہیں دیکھی, انہوں نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک رکھا. تو ایسی وہ تو قومی لیڈر ہیں عمران خان صاحب, ظاہری بات ہے ان کے ساتھ وہ سابقہ وزیر اعظم بھی ہیں, تو ان کو باعزت طریقے سے لائیں گے, باعزت طریقے سے کورٹ میں پیش کریں گے. اور باعزت طریقے سے ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ, ان سے بات کر لیتے ہیں. اچھا, کالر کو بھی بعد میں شامل کریں گے. ناظرین, یہاں پر ایک وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا, دیکھتے رہیے کیرو ٹیلی ویژن.
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम पब्लिक फोरम में बात हो रही है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से। कैसर खान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। 051-410-2357 हमारा नंबर है, जिसके ऊपर आप हमें कॉल करके अपनी राय, अपना तजिया भी हमें दे सकते हैं। कैसर साहब, मुझे ये बताइएगा, है तो सवाल मेरा बड़ा बचगाना सा। एक अदालत वारंट गिरफ्तारी जारी करती है, दूसरी अदालत जो है वो उसको मनसूख कर देती है फ़लाँ तारीख़ तक, ठीक है। तो पिछले 1-1.5 महीने से यही सिलसिला चला आ रहा है। एक अदालत जो है वो कहती है जी गिरफ्तार करके ले आओ, दूसरी अदालत कहती है चलो ठीक है अभी के लिए रहने दो, बाद में कर लेना। तो मुझे ये बताया जाए कि ये अदालतें नज़रिया ज़रूरत के तहत फ़ैसला दे रही हैं, आईनी उनकी कोई हैसियत है, या वो क्योंकि जज वो भी वही है जो कानून की किताब पढ़कर बैठा हुआ है और वो भी उसी हवाले से अब अपना फैसला दे रहा है कि गिरफ्तार करो, और वो जज भी वही है, उसने भी वही कानून की किताबें पढ़ी हैं और वही कानूनी इख्तियार उसके पास भी हैं, और वो कह रहा है कि जी बस ठीक है रहने दो। उसमें फर्क है ना, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, सारी बात है, आपको पता है सीनियरिटी नहीं, है यकीनन और वो फर्क होता है। दूसरी बात ये है कि अदालतें जो हाई कोर्ट रिलीफ, मैंने आपको कहा ना कि इससे पहले भी दिया है और आगे भी देंगी। हाई कोर्ट्स जो हैं वो इसलिए आपकी उसको गिरफ्तारी को कुछ दिनों के लिए मनसूख करते हैं, उस अहकामात को, ऑर्डर्स को, कि आपको दोबारा वक्त दिया जाए कि आप जाके पेश हो जाएं और आपको अगर कोई खदशात हैं, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर किया जाए। मोहम्मद इकराम है जी लाहौर से हमारे साथ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। इकराम साहब क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा इमरान खान को गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? हेलो जी आप बोलें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान को गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए। इमरान खान को गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ये जी इमरान खान को गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए, ये तो इनकी राय है ना, ठीक है, इनकी राय है। लेकिन कानून जो है वो तो जिस तरह उन्होंने कहा कि अपना रास्ता लेता है और कानून के साथ ही मुल्क चलते हैं, वैसे मुल्क कानून के बगैर नहीं चल सकते। ठीक है, एक निज़ाम है, उस निज़ाम को आपने फॉलो करना होता है। उस निज़ाम से अगर बाहर हो जाएंगे तो फिर मुल्क नहीं होते, फिर मामलात नहीं होते। तो इसलिए इस निज़ाम के तहत जो इस वक्त मौजूद है, कानून ने ये इख्तियारात पुलिस को दिए हैं कि आप उनको गिरफ्तार करें और लेकर आएँ, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ठीक है, ये बहुत वाज़ेह है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और मासूमाना और बचगाना सा सवाल करना चाहूँगा। खान साहब यकीनन एक बहुत बड़े लीडर हैं, एक बहुत बड़ी सियासी जमात है उनकी, और वो साबिक वज़ीर आज़म है, कुछ प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। मेरे सवाल से पहले गुजरांवाला से इदरीस एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी इदरीस साहब क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहना चाह रहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो ने उन्होंने याद जी पाबंदी इस ला चलनी चाहिए कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, ताकि ये बंदा आजाद फिरे, मुल्क तबाह होता तो होता होवे पिया। अगलियां ने सारा मुल्क का निजाम भाई तेरे गरीब लोग साडे कारोबार ठप कर दिते ने, इन्होंने अपने तमाशे लाए ने। ठीक है, ठीक है सर, इदरीस साहब बहुत शुक्रिया। जिस तरह से इन्होंने भी बात की, मेरा भी सवाल उसी तरह से था कि ठीक है, इमरान खान साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं, बड़ी सियासी जमात की वो चेयरमैन है, साबिक वज़ीर आज़म है, कुछ उनके प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनको कुछ कानून किसी प्रोटोकॉल को नहीं देखता, याद रखें, कोई रियायत नहीं किसी भी किस्म की, कोई रियायत नहीं है किसी भी किस्म की। यहीं पर मैं अगर बात करूं किसी, अभी आप थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे अंदर बैठकर न्यूज़ रूम में कि पाकिस्तान की जेलें भरी पड़ी हैं बेकसूर लोगों से। ऐसी है, पाकिस्तान की अदालतों में बेकसूर लोगों के केसेस के अंबार लगे पड़े हैं, और वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी की अगर बात आए तो उनके घर वालों को भी उठा लिया जाता है, उनकी बीवी बच्चों को भी उठा दिया जाता है। यही पुलिस न चादर का तकद्दुस देखती है, न चार दीवारी का तकद्दुस देखती है। आज फिर ये क्यों इस तरह से बनी खड़ी है, मुझे बताएं। अगर आपको आज कैसर साहब आप मुझे बताएं, खुदा ना ख्वास्ता आपके ऊपर कोई केस बन जाता है, कोई मेरे ऊपर केस बन जाता है, मैं अपने फैमिली के 20-50 लोगों को इकट्ठा करके घर के बाहर बिठा दूं, पुलिस आए तो उसको नहीं गिरफ्तारी करने देनी, लड़ पड़ना है, तो ये एक अच्छा मॉडल सेट हो रहा है। नामुनासिब रवैया है ना। मैं तो इसके ऊपर वही बात कर रहा हूँ कि कानून, अगर ये नौबत ही ना आती, खान साहब इन केसेस के अंदर अगर पेश हो जाते तो मामला खत्म हो जाता, और ये कार्रवाई जरी बद अदालती कार्रवाई चलती रहती है। अब आप पेश नहीं हो रहे अदालतों के अंदर, वो तो आप चैलेंज कर दे रहे हैं ना, खुला चैलेंज दे रहे हैं कानून हमारी किसी की नोक पर, और उस तरह से कानून को और इस मुल्क की अदालतों को आप कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, तो मामला यहाँ से तो फिर आगे बढ़ जाएगा। कॉलर है जी एक हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए कौन साहब और कहां से?
وزیر مطبوعات کر رہا ہوں مانسیرہ سے، بٹاگرام، مانسیرہ بٹاگرام سے۔ جی فرمائیے۔ کیسر صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اگر خان صاحب کو گرفتار کیا جائے، اگر ان کو کچھ ہوا تو ان کا ذمہ دار کون ہوگا، ادارے یا کون ہوگا؟ دیکھیں پولیس نے اگر گرفتار کیا تو پولیس کی ذمہ داری مکمل طور پر بنتی ہے اور وہ عدالت میں پیش کریں، اور اس کے بعد عدالت جو بھی فیصلہ صادر کرتی ہے، اگر ان کی ضمانت لیتی ہے تو ضمانت پہ رہا ہو جائیں گے، نہیں تو پھر ان کو جوڈیشل کر دیا جائے گا، وہ جیل چلے جائیں گے۔ جیل میں بھی اور گرفتاری سے لے کر جہاں تک ان کو لے کے جانا ہے عدالت میں، ہر جگہ پر وہ پولیس کی ذمہ داری ہے، ان کی جان کی حفاظت، ان کے ہر طرح کا جو خیال رکھنا ہے، جو ان کی ضروریات ہیں، اس کی ذمہ داری پولیس کی ہے، پولیس اس کی ذمہ داری اٹھائے گی ہر طرح سے۔ اچھا کیسر صاحب مجھے یہ بتائیں، پولیس کسٹڈی میں، اچھا میں آپ کو بتاؤں ایک بات، پولیس کسٹڈی میں بندہ سب سے زیادہ محفوظ ہے، کیونکہ پولیس والوں کو پتا ہے کہ یار اس کی جوابدہی ہمارے سر ہے، جس کے ذمہ ہے وہ اس کا ہر طرح کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس سے پہلے دوسرے کتنے لیڈرز ہیں جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں جھیلی ہیں پاکستان؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے اس ملک کے اندر عمران خان صاحب کے علاوہ۔ عمران خان صاحب نے میرا خیال ہے کہ مشرف دور میں شاید 6-7 دن جیل کاٹی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، اس کے بعد اس کے اوپر بات کریں۔ اچھا باجوڑ سے عزیز الرحمان ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم عزیز صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی وعلیکم السلام سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسلسل یہ ظلم ہے، عمران خان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہے، بار بار ہو رہے، ہر دفعہ ہو رہے، یہ کیوں ہو رہے؟ ہم یہ سوال پوچھ رہے کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں لوگ؟ لیکن سارے تو کہتے ہیں کہ عمران خان تو بڑا لاڈلا ہے، اس کو تو بڑا ٹھیک ہے میرے بھائی، ان کی اپنی رائے ہے نا۔ دیکھیں یہ ظلم آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ہوا، یہ ظلم بینظیر کے ساتھ ہوا، یہ ظلم ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا، یہ ظلم شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ہوا، یہ ظلم راجہ پرویز اشرف کے ساتھ ہوا، یہ ظلم احسن اقبال کے ساتھ ہوا، یہ ظلم جو ہے یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہوا۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے اس ملک کے اندر جو سیاست میں یہی سوال تھا کہ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے سیاستدانوں کے جیلوں میں نام بھرے پڑے ہیں، چاہے وہ راول پنڈی کی اڈیالہ جیل ہو، چاہے وہ لاہور کی لکھپت جیل ہو، اٹک کی جیل ہو، یا لانڈی جیل کراچی کی ہو۔ ان جیلوں میں اگر تاریخوں کے کھانے دیکھے جائیں تو ان میں ہمارے سیاستدانوں کے نام بھرے پڑے ہیں۔ اٹک قلعہ بھی ہے، اٹک قلعہ، وہی اٹک جیل کا میں نے نام لیا۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ رحمان صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں رضوان اللہ خان بول رہا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ جی فرمائیے۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے محترم؟ جی الحمدللہ جی۔ اچھا سر محترم، میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ یہ آج سے 1.5-2 سال پہلے اسحاق ڈار صاحب کو ایک وارنٹ گرفتاری بھی نکلے تھے، میڈیا پر آیا تھا، جائیداد کی بھی کھرکی ہوئی تھی، وہ بھی کسی عدالت نے سنایا تھا فیصلہ۔ اچھا اس کے بعد اس کے وارنٹ گرفتاری، مطلب اس طرح کافی چیزیں انہوں نے کی تھی۔ ابھی دیکھیں نا تنولی صاحب نے ٹھنڈا سانس ہی بھرا، میں نے دیکھ لیا چیز اور بیٹھا دیکھ رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کون سی عدالت تھی جس نے یہ سنایا تھا فیصلہ، اس کی جائیداد کی کھرکی، اس کے وہ وارنٹ گرفتاری، پھر وہ آیا وزیر خزانہ پانی کیا۔ اچھا میرے بھائی، آپ نے میری بات کو بڑے غور سے سننا ہے۔ ایسا ہے کہ اس ملک کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، جب وہ پرائم منسٹر بنے، اس وقت بھی ان کے اوپر مقدمات چل رہے تھے اور وہ عدالتوں میں ان کے وکیل اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ پیش ہوتی تھی۔ ہمارے صدر مملکت عارف علوی صاحب ابھی بھی صدر مملکت ہیں اور ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ کورٹس میں پیش ہوتی ہے اور وہ خود بھی پیش ہوئے۔ معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ جب تک کہتے ہیں نا کہ کیس یہاں پر بنانا بہت آسان ہوتا ہے اور کیس بن بھی جاتے ہیں، لیکن جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا، ابھی عمران خان صاحب کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ 78 مقدمات درج ہیں، لیکن ان کا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا، جب تک وہ ملزم سے مجرم میں تبدیل نہیں ہو جاتے، تو تب تک آپ کے اوپر مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے عدالتی کارروائی کو عدالتی طریقہ کار سے ہی ختم کرنا ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی مقدمہ درج ہوا تو میں گھر میں بیٹھ کے یا آپ گھر میں بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میرا مقدمہ ختم کر دو۔ وہ مقدمہ عدالت کے تھرو ہی ختم ہوگا، یا عدالت متعلقہ جو پولیس اسٹیشن ہوگا، جو تفتیشی افسر ہوگا، اس کو کہے گا کہ اس مقدمے کو خارج کیا جائے۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے مقدمہ آپ کے اوپر ہو گیا اور آپ یہ سوچیں کہ میرا مقدمہ میرے گھر میں ختم ہو جائے گا اور میں پیش نہیں ہوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی ذکر کیا، تو اسحاق ڈار کے اوپر مقدمات میرے خیال ابھی بھی چل رہے ہیں اور وہ ان کے اوپر ضمانتوں پر نہیں، ضمانتوں پر ہیں، وہ ضمانتوں پر کیس چل رہا ہے۔ اگر کل ثابت ہو گیا تو ان کو سزا ہو جائے گی۔ جی ہاں۔ اچھا ساتھ ہی ہمارے ساتھ عبد الرحمان ہیں جی گلگت سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی عبد الرحمان کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا آپ کی آواز ایک تو کٹ رہی ہے، ذرا دوبارہ کال کیجئے گا اور کسی ایسی جگہ سے کال کیجئے گا جہاں پر آپ کا نیٹ ورک اچھا ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کیسر صاحب،
تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو میں تو ابھی بھی یہ کہہ رہا تھا کہ خان صاحب اتنا بڑا اس کو تماشا لگانے کی ضرورت نہیں تھی. 2 پیشیاں بھگت لیتے تو معاملہ رفع دفع ہو جاتا. رفع دفع سے مراد کہ کیس چلتا رہتا. اچھا اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ان کا پیچھے مقاصد ہو کہ سیاسی جو ان کے مخالفین ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس ملک کے قانون کو مانتے ہی نہیں ہیں, عدالتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں, جبکہ ان کا جب یہ برسے اقتدار تھے تب بھی, اور جب یہ اقتدار سے نکلے تب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. جب آپ قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں اور قانون سب کے لیے برابر چاہتے ہیں تو سب کے لیے برابر تو یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر مقدمہ ہوگا بھی پولیس والے یہاں سے آپ کو لائیو پروگرام سے اٹھا کے لے جائیں گے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے اوپر 75 مقدمے اور آپ مقدموں میں پیش نہیں ہوتے اور آپ کہتے ہیں قانون کسی کی ہمت نہیں ہے کہ آپ کو گرفتار کرے. اچھا گرفتار ایک اور سوال یہاں پر بڑا اہم سوال اٹھ رہا ہے. وہ سوال کیسر صاحب یہ ہے کہ آپ نے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ مقدمات درج کروانا بڑا آسان ہے. ہاں کیوں درج ہو جاتے ہیں؟ آپ ایس ایچ او کو مل لیں, آپ کسی سے فون کروا لیں کہ مقدمہ درج ہو جائے گا. اس مقدمے کو ختم کروانا یا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا پاکستان میں اس کے اوپر سالوں لگ جاتے ہیں. بالکل ایسی. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو فیک مقدمات, اب جس طرح خان صاحب کے اوپر کوئی آپ نے 72 مقدمات کا نام لیا, 75 مقدمات ان کے اوپر درج ہیں مختلف اضلاع میں پاکستان کے مختلف صوبوں میں, تو یہ جو ٹرینڈ ہے ایک جعلی اور فیک مقدمات کے اندراج کا اور پولیٹیکل اسیسینیشن کے لیے اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پولیس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کو. نہیں آپ نے جعلی اور فیک کہہ دیا, یہ مقدمات جعلی اور فیک نہیں ہوتے ہیں. نہیں, یہ قانون کی وہ شکیں ہوتی ہیں جن کے تحت مقدمات درج کیے جاتے ہیں, جو درج ہوتی ہیں قانون اور آئین کے اندر. کہ میں اگر ایک ادارے کی توہین کروں گا, میں اگر ادارے کے کسی سرکاری افسر کو گالیاں نکالوں گا یا میں اس کے خلاف سخت زبان کے ساتھ. صاحب میں اس چیز کا بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں اب آپ کو میرے ساتھ کوئی رنجش ہے, آپ کے پولیس میں اثر و رسوخ ہے, میں ایک عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے میرے سے رنجش ہے, آپ کے پولیس میں اثر رسوخ ہے, آپ جاتے ہیں ایس ایچ او کو کہتے ہیں یار عمر سیالوی کے خلاف مقدمہ درج کر, اس کو گرفتار کر, 4-5 لیتر مار, اس میں چلان کر دے. ہاں ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں اس طرح کے مقدمات کے اندراج کی بات کر رہا ہوں. یقیناً قانون میں تو چارہ ہوتا ہے نا جی, اس کی آئین اجازت ہے, ہر بندے کو تحفظ حاصل ہے کہ وہ انصاف کے حصول کے لیے جائے تھانے میں اور وہاں سے وہ پرچہ اپنا رپورٹ درج کروائے اور اس کے اوپر پولیس آگے مجاز ہے کارروائی کرنے کی, یقیناً. لیکن یہ پولیس کیسے میک شور کر سکتی ہے یا کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو فیک رپورٹنگ ہے اور جو جعلی مقدمات کا اندراج ہے, اس کی ریشو کو ختم تو نہیں ہو سکتی, کم سے کم کیا جا سکے؟ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, اس کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر گرفتار ہونا ہے تو یہ زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف کو, ان کو گرفتار ہونا چاہیے, کیونکہ ملک کو لوٹا ہوا ہے. ہم روٹی کے لیے تڑپ رہے, کپڑوں کے لیے تڑپ رہے, مکان کے لیے تڑپ رہے. مہنگائی ہے کہ ہم ہمارے برداشت کے باہر ہے. خودکشی کرنے کے لیے ہم جو ہے نا کھلے ہوئے ملک سب کھا گیا ڈال. یہ ایک آواز کی کہ کوئی مرتا ہے تو مرنے دو, ڈالا دو. اور ہمارے عمران خان صاحب کا یہ آواز ہے کہ بھائی غریب عوام جو ہے وہ ہمارا اٹھ جائے اور کسی کا محتاج نہ ہوئے, تو وہ گرفتار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایک بریک ہے جی یہاں پر, اس بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں پروگرام میں اور یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے پبلک فورم. اچھا کیسر صاحب ویلکم بیک ناظرین پروگرام پبلک فورم میں. اور بات ہم کر رہے تھے جی
کہ جو فیک مقدمات کے اندراج ہے جو جھوٹی باتوں کے اوپر اور جھوٹے الزامات کی بنیاد پر درج ہو سکتے ہیں، پولیس اس کے خلاف اس کو کیسے اوور کم کر سکتی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر عدالتی جو کارروائی ہے، آپ نے خود ہی کہا کہ بہت لمبی ہوتی ہے، بڑے طویل کیسز چلتے ہیں، لمبی اننگ اور کھیلتی ہے۔ ایسے مقدمات بھی ہم نے دیکھے کہ 100 سال بعد ابھی ریسنٹلی یہ واقعہ سپریم کورٹ کا ہے کہ بندے کو پھانسی لگا دی گئی ہے، سپریم کورٹ سے ابھی اس کو رہائی ملی ہے۔ جس شخص کے خلاف کوئی مقدمہ تھا اس کو اس میں باعزت بری کر دیا گیا، وہ فوت ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہنے کا کہ یہاں پر جو جھوٹے مقدمات ہوتے ہیں وہ عدالتوں سے جا کے واپس تو ہو جاتے ہیں، یا عدم ثبوت کی بنیاد پر ان کو خارج تو کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ ایک لمبا پروسیس ہے، وہ ٹائم بہت لیتے ہیں۔ محمد لطیف ہیں جی کراچی سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی لطیف صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی یہ بات ہو رہی ہے نواز شریف، عمران خان اور لوگوں پہ، پولیٹیکل لوگوں پہ بات ہو رہی ہے۔ فرمائیے۔ دیکھیے پہلے لاشوں پہ باتیں ہوتی تھی، لاشوں پہ سیاست ہو سکتی تھی، اور اب غریبوں کی ذلت پہ سیاست ہو رہی ہے۔ جب غریبوں کی ذلت پہ سیاست ہوگی تو ساتھی بات ہے پولیٹیکل لوگ جو لیڈر ہے، لیڈرشپ ہے، ٹھیک ہے، اس نے بھی ذلت اٹھانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ لطیف صاحب۔ کیسر صاحب؟ تو ہمارے مقدمات جو ہیں نا وہ واپس ہو جاتے ہیں، لیکن ظاہری بات اگر کسی کو بے گناہ شخص کو بالفرض آپ نے کبھی کسی بھی قسم کا کوئی نشہ یا نشہ آور چیز نہ دیکھی نہ استعمال کی، آپ کے اوپر اگر 9C کا مقدمہ میں بنوانا چاہوں یا کوئی بھی شخص جو اثر و رسوخ رکھتا ہے، اور اس طرح سے آپ نے ذکر کیا آپ کے اوپر ایک منشیات فروشی کا، منشیات فروخت کرنے کا مقدمہ درج کر دیا جائے 9C کا، اب آپ عدالت میں جب پیش ہوں گے تو آپ ایک ملزم کی طرح آپ کو ہتھکڑیاں لگی ہوں گی، آپ کے اوپر مقدمہ ہوگا اتنا بڑا 9C کا، اور جو کہ نان بیلیبل افینس ہے، تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار میں کدھر پھنس گیا ہوں، میں کدھر آ گیا ہوں۔ اب اس میں آپ کا کہیں بھی رتی برابر بھی کوئی انوالومنٹ نہیں، کوئی قصور نہیں ہے، کچھ نہیں، گلاس توڑا، آپ کو مقدمہ درج ہو گیا۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جی لاہور سے، مجاہد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی پروگرام دیکھ رہا ہوں اس وقت پبلک فورم، تو آج کے اوپر اب اتنا کچھ کلیئر ہونے کے باوجود زرداری کا بھی اور اس کا نواز شریف کا بھی اور سب کا کہ توشہ کرنے سے اتنا کچھ انہوں نے لیا ہے، تو بات ہے کہ قانون تو سب کے لیے ایکول ہوتا ہے نا، تو ہاؤ اٹ از پاسبل یو اونلی کہ ایک بندے کو مینشن کر کے اور باقیوں کو بولنے کے لیے پھر سب کو ایک ہی جگہ پہ کھڑا کرنا چاہیے؟ سارے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا مجاہد۔ یہاں پر ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ سب کا ایک جگہ ایک جیسا احتساب ہونا چاہیے۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ 9C کا مقدمہ آپ کے اوپر درج ہو گیا، نہ آپ نے کبھی منشیات دیکھی، نہ استعمال کی، نہ بیچی، نہ کچھ کیا، اب آپ ایک ملزم کی طرح عدالت میں آ رہے ہیں، اب جیل سے آ رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس میرا تو پوری زندگی کا کریکٹر جو ہے، کمائی زندگی کی عزت، وہ اس کو ظاہری بات ہے پولیس والے نے ثابت بھی کرنا ہے کورٹ کے اندر، جس نے مقدمہ درج کیا ہے اس نے ثابت بھی کرنا ہے، وہ آپ کو اپنے پلے سے منشیات خرید کے کورٹ میں پیش کرے گا، یہ اس سے برآمد ہوئی، یہ چلتا ہوا جا رہا تھا، اس کے آدمی شاپر تھا، ہم نے اس سے برآمدگی ڈال لی ہے مثال کے طور پر۔ تو اب عدالت تو وہ منشیات دیکھے گی، ہاں یہ برآمد ہوئی، آپ کہتے پھریں گے میرے پاس نہیں تھی، میں نے نہیں کی، لیکن وہ کہیں گے یہ دیکھیں جی ہم نے پلے سے تو نہیں خریدی نا 50,000 کی، لاکھ روپے کی منشیات۔ تو اب آپ اپنا وکیل کھڑا کریں گے، وہ جرا ہوگی، معاملات چلتے رہیں گے، پیشی پڑے گی، شاید جا کے سال 2 سال بعد آپ اس کیس سے بری ہو جائیں شاید، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ میں نے، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، جس نے کچھ نہیں کیا وہ جیل میں سڑ گیا، وہ جیل میں 2 سال، جو 2 سال بغیر کسی گناہ کے گزار آیا تو باہر آ کے کہتے گناہ کرو یار، اب جاکا تو اتر گیا ہے، تو عزت تو اتر گئی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ شخص جس نے کبھی ایسا منظر دیکھا نہیں، نہ کچھ ایسا کیا، اور وہ جیل ہو آئے، اور جیل بہت خطرناک جگہ ہے، ٹھیک ہے، جیل خان کبھی تو عمران خان صاحب ڈر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک گلگت سے ہمارے ساتھ ہیں جی شاہ رئیس ٹیلی فونک کال پر۔ السلام علیکم شاہ رئیس، کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ، فرمائیے۔ یہ کون سا سسٹم ہے سر؟ پورا پاکستان ویسے بھی دیوانے ہو رہی ہے، اس کو پکڑ کے تھوڑا سا اس کو دفع کر رہی ہے، تو مطلب عدالت کی بھی حفاظت نہیں ہے، کون سی مسئلہ ہے؟ پورا پاکستان کے حالات کیا ہے، سبھی کو سمجھ رہے ہیں، میں ٹکٹ ہوں کہ ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ رئیس، آپ کی آواز کٹ رہی تھی لیکن آپ کی بات جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو گرفتار کر کے ڈرامہ ختم کیا جائے، اور یہ بات کا اظہر صاحب واقعی سچ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس مقدمے کے اندر
उनको कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं, मतलब पेश होना उन्होंने कोर्ट में, कोर्ट में पेश होंगे तो उनको अदालत तारीख अच्छा दे देगी। ये मुझे थोड़ा सा, ये एक और भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है, ये ड्रामा जो है ये प्री प्लान ड्रामा मुझे लग रहा है कैसर साहब। खान साहब गिरफ्तारी नहीं देंगे, पुलिस यहाँ से जाएगी, अदालत जो करे जाएगी, ये प्री प्लान ड्रामा लग रहा है। उसकी मुझे वजह इमरान खान गिरफ्तार हो ना हो, इमरान खान जिए, इमरान खान अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज करे, सियासत वजीर आजम बनता है नहीं बनता, मुझे उससे क्या मतलब है भाई। मुझे तो मुझे अवाम के लिए लड़ रहे हैं, मुझे अवाम के लिए कहाँ लड़ रहा है, अवाम के लिए लड़ रहा है, अवाम के लिए लड़ रहा है। मुझे बताएं इस वक्त आटा कितना महंगा हो गया है, इस वक्त दालें कितनी, किसी को उसकी तरफ लेना देना ही नहीं है, कोई उसकी तरफ आवाज ही नहीं उठा रहा। हुकूमत के जो दिल में आ रहा है टैक्स लगाई जा रही है, ताजरों को जिस तरह से दिल आ रहा है वो अपनी मनमानी किए जा रहे हैं, कोई किसी को पूछ नहीं रहा, कोई किसी को बता नहीं रहा, सारे बैठे हैं हाँ पुलिस जा रही है, इमरान खान आज तक गिरफ्तार हो जाई होया, उदू बयान आ जाता है जी असा मुशावरत कर सा गिरफ्तारी देनी है कि नहीं देनी। क्या तमाशा, ये प्री प्लान नहीं है तो और क्या है। बहावलपुर से एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। क्या कहना चाहेंगे सर? सर मोहम्मद अयाज बात कर रहा हूँ भावलपुर से। फरमाइए फरमाइए। सर इसको गिरफ्तार होना चाहिए। ठीक है, ये ड्रामा खत्म हो। हाँ अगर ये साफ है, न्यूट्रल है, तो क्यों नहीं गिरफ्तारी देता ये? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा टेलीविजन की आवाज बंद कर दिया करें जिस वक्त आप कॉल करते हैं तो काइंडली, ताकि आपकी और हमारी गुफ्तगू अच्छे तरीके से हो सके। कैसर साहब? तो गिरफ्तारी मैं समझता हूँ कि कोई इतने बड़ा मामला नहीं है, और बड़े लीडर्स हमेशा बल्कि गिरफ्तार अगर हो जाता है तो खान साहब का भी नहीं, देखें हमारे मुल्क में आपको पता है कहते हैं कि लीडर उस वक्त तक बनते नहीं जिस वक्त तक वो जेल ना जाए। हाँ, ऐसे ही है। मरियम ने भी उस दिन कह दिया कि अब तो मैं लीडर हूं ना, कि मैं जेल काट के आ गई। तो बड़ी लंबी चौड़ी जेल काटी है। बात ये है इस मुल्क में हमारी खवातीन पॉलिटिकल पार्टीज की जो खवातीन लीडरान हैं, जिसमें हमने देखा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहिबा की जो बहन है फरियाल तालपुर साहिबा, वो जेल में गई, वो जेल में और काफी अरसा जेल में रही। एक कॉलर है हमारे साथ जी, जेलम से एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जेलों तो सारे बेहतर, मेरी बिल्कुल तालीम नहीं। ओहो आपकी लाइन ड्रॉप हो गई, आप बात करना चाह रहे थे। ठीक है ठीक है जी, दोबारा कॉल कीजिए। हमारे मुल्क में हम अगर फरियाल तालपुर गिरफ्तार हुई, मरियम नवाज गिरफ्तार, हमने देखें इस मुल्क की आवाम जिसके लिए अपना तन मन धन देती थी, और हमने वो मुनाजिर वीडियोस में देखे हैं, आज भी उसका रिकॉर्ड मौजूद है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, वो एक कॉल करते थे, लोग जोक दर जोक आते थे उनके लिए, अपने आप को हमने उनकी असैसिनेशन के ऊपर देखा। जाहिर बात है कि वो उसको कहते हैं कि ये जुडिशल मर्डर था उस वक्त के लोग, और आजकल भी लोग भी उसको कहते हैं कि जुडिशल मर्डर था। ठीक है। कि अदालत गिलगित से कॉलर है जी, अब्दुल हक, गिलगित से कॉलर है हमारे साथ अब्दुल हक। अब्दुल हक क्या कहना चाहेंगे? खुश आमदीद आपको। आपका खुशामदीद। ये इमरान खान ने सारा मुल्क तबाह कर दिया है, सारा मैं अभी इंडिया की करना देख रहा हूँ, बहुत खुश हो रहे हैं। इसको बोलो इमरान खान को गिरफ्तारी दे दें, मुल्क बचाए। ठीक है, ये इंसान है या जानवर है पता नहीं। ठीक है। अच्छा वैसे मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इमरान खान साहब अगर गिरफ्तारी दे जाते हैं तो कम से कम यार इस ड्रामे से, इस टेंशन से, ये जो टेंस माहौल बना हुआ है इससे तो जान छूट जाएगी। कम से कम हम जैसे आम लोग हुकूमत को इस बात के ऊपर तो कर, और खुदा का नाम लो यार कि अब ये आटा चीनी सस्ती कर दो। और देखने वालों को बता दूं, मैंने कहा ना 75 से 78 के करीब मुकदमात हैं, वो उनकी अपनी लीडरशिप भी कहती है, इन्हें सब में गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है, अभी तो 2 केसेस है ना, सब में हो सकती है, सब में जमानतें लेनी पड़ेगी। इधर से जमानतें लेकर आएंगे, उधर से पुलिस आई खड़ी होगी, गिरफ्तार करेगी। ऐसे ही होता है, आपने अक्सर आम फैम में भी ऐसा देखा है कि ऐसे ही होता है, एक मुकदमे में आपको जमानत मिलती है, दूसरे में आपको गिरफ्तार कर लेते हैं। आपको पता मेरा ताल्लुक जंग से है ना, तो जंग में जहां पर सेंट्रल जेल जंग है, बड़ी विकेट गिराई है उस खान साहब ने। हाँ जी बिल्कुल, शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो पीटीआई में शामिल हो गए हैं, और वो इसी वजह से शामिल हुए हैं कि वहाँ पर बड़ा असर रसूख है। सियाल शरीफ की जो वहाँ पर है गद्दी, उनका बड़ा असर रसूख है, और साहिबजादा मोहम्मद कासिम सियालवी साहब जो हैं उनके तवस्सुत से और उनकी मैं समझता हूँ कि ये सारी काविश है कि शेख वकास अकरम जो हैं वो पीटीआई में शामिल हुए हैं। और शेख वकास अकरम का यकीनन वो तो चाह रहे थे कि पीटीआई का टिकट उनको मिल जाए या पीटीआई में वो शामिल हो जाएं, लेकिन पीटीआई ने उनको कबूल कर लिया, ये एक बात है। यकीनन कद काठ शेख वकास अकरम का बहुत बड़ा है जी, और वो अपने, लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता वहीं पर गुज़श्ता 2-3 अदवार में उनकी सियासत पिट भी बड़ी गई थी,
ان کی شیخ یعقوب اکرم ہو گئے, وہ پھر آپ کو پتہ ہے بیچ میں نالیوں کے کیس بھی چلے, اور ان کی جو ایبٹ آباد سے ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ, عابد ایبٹ آباد سے. عابد صاحب خوش آمدید, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر جی السلام علیکم سر, کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. سر جی میں نے آج دیکھا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ظلم ہو رہی ہے, تو یہ کائنڈلی اس کو بند کیجیے گا انشاءاللہ. دیکھیں مہنگائی کتنی ہے, آٹا کتنا مہنگا کی, ہر چیز کی مہنگائی ہے, تو ہم یہ نہیں سمجھ آئی, ہمیں کہا چلو غریبوں کے لیے اچھی ہوگی, لیکن یہ انہوں نے تو بالکل ہی جو ہے نا بری سمجھ ہے, اس لیے کہ نہ کوئی عوام کا فائدہ ہے نہ کوئی کسی غریب کا فائدہ ہے. یہ آپس میں لڑ کے عوام کا اس طرح کچرا کر رہے ہیں. تو کہیں بھی خدا آپس میں مل کر بیٹھ کر کوئی امن والی بات کریں, اپنے ملک کے لیے بات کریں. باہر کی حکومتیں کیا کرتی ہیں, انہوں نے اپنے ملک میں کیا لگایا ہوا ہے, کہیں بھی اس کے لیے زور تاکہ ملک میں یہ جس طرح روز ہنگامے ہو رہے ہیں یہ چیز نہ ہو. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا یہ ایک یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کیسر صاحب میرا آپ سے سوال بھی یہ ہے, عمران خان اس وقت گرفتاری دیتا ہے یا نہیں دیتا, یہ بڑا سوال ہے. یا اس وقت آئی ایم ایف پاکستان کو قرض دیتا ہے یا نہیں دیتا, یہ بڑا سوال ہے. یہ بڑا سوال ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی گرفتاری نہ دینا یا دینے کی سوال تو ہے ہی نہیں, میں نے آپ کو بتا چکا ہوں. تو سب کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے کیوں لگا دیا گیا ہے؟ اصل جو مدعا ہے ہم اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے ہیں. حکم ہے, عدالتی فیصلہ ہے, وہ عدالت میں تو وہ سسٹم ہے, وہ قانون ہے, چلتا رہے گا, گرفتار کر لے گا, نہیں کریں گے, اور یہ تو عدالتی کیسز ہیں تو چلتے رہیں گے. لیکن جو آپ نے دوسری بات اور دوسرا سوال کیا, آئی ایم ایف ہمیں قرض دے گا کہ نہیں دے گا, یہ بڑا سوال ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سٹاف لیول کا جو معاہدہ تھا وہ بھی تاخیر کا شکار ہے, وہ معاملات ہمارے آگے نہیں بڑھ سکے, اور اب امریکی حکومت کی مداخلت سے ہم لوگ اس... آپ کو پتہ ہے وزیر خارجہ جو ہیں, ترجمان وزارت محکمہ خارجہ جو ہیں نیڈ پرائس, جی انہوں نے 2 دن پہلے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کے ساتھ اگر اس طرح کے تعلق رہے نا تو ہم آئی ایم ایف کے اوپر اپنا دوستانہ اثر استعمال نہیں کر سکیں گے. لیکن ایک ان کا مثبت جو پیغام آیا وہ یہ بھی ہے کہ گجرات سے کالر ہیں مدد کرتے رہیں گے. عابد صاحب ہیں گجرات سے. اچھا سجاد صاحب گجرات سے ہیں, خوش آمدید, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سجاد کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی سر میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان تو اپنے دور میں کہتا تھا کہ میں اس کو اندر کر دوں گا, میں اس کو اندر کر دوں گا, اور انہوں نے کیا بھی ہے. اندر جانا چاہیے. جی جی ٹھیک ہے, آپ اس کو بھی اندر جانا چاہیے نا, پر ان کو فالو کرنا چاہیے. اچھا کرنا چاہیے. دیکھیں اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اگر تو وہ مجرم نہیں ہیں اور ان کے اوپر کچھ ثابت نہیں ہوتی تو باعزت بڑے ہو جائیں گے وہ, اور ان کا قد کار بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو عمران خان صاحب کے دور کے بعد, پہلے بھی یہ تھی لیکن ذرا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اس چیز کو ذرا ہوا زیادہ ملی ہے, زیادہ پروان چڑھی ہے, انتقامی سیاست. جس طرح سے انہوں نے تھوک کے حساب سے پرچے درج کروائے, نیب کو استعمال کیا. شہباز شریف نے باقاعدہ کہا کہ جس طرح سے یہ ہمیں دیوار میں چنوا رہے ہیں, آن دا فلور انہوں نے یہ بات کہی تھی. سابق ڈی جی ایف اے بشیر میمن کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر ہے کہ مجھے واش روم میں بند کر کے یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں. بشیر میمن صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ نے سنا ہے نا؟ بالکل سنا ہے. سابق ڈی جی ایف اے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں نہیں کر سکتا یہ کام, تو پھر ان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اور چیئرمین نیب جو سابقہ تھے جاوید اقبال صاحب, جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب, ان کا معاملات, ان کی جو کنڈکٹ تھا وہ آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. عبدالحکیم ہے جی ہمارے ساتھ سکھر سے. عبدالحکیم خوش آمدید, کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی میرا آپ کو سلام ہے. میرا یہ عرض ہے کہ یہ حکومت آئی تھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے. ٹھیک ہے. عوام کو ریلیف دیں گے, پیٹرول مہنگا ہے, آٹا مہنگا ہے, تو ہر چیز مہنگی, ہم عوام کو کپڑے بیچ کے بدبودار عوام کو ہم ریلیف دیں گے. عمران کو پکڑنے آئے یا عوام کو ریلیف دینے آئے, یہ ہمارا سوال ہے. ٹھیک ہو گیا سر جی, بہت شکریہ. یہ بہت اچھا سوال کیا. یہی تو سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ سوال کیا کہ یہ ریلیف دینے کے لیے آئے تھے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ریلیف دینے کے لیے آئے تھے. ریلیف کا ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہ صرف دھکے سے ان کو حکومت مل گئی, یہ دھکے سے انہوں نے حکومت بنا لی,
اور بات جہاں تک اچھا بات تو باتوں میں کرنا صاحب آپ نے بڑی بات کر دی ہے کہ یہ دھکے سے ان کو حکومت مل گئی, مجھے ذرا پس پڑتا ہے اس کی تشریح کر دیجیے. ان کے پاس پلان کوئی نہیں تھا, ٹھیک ہے, دھکے سے ان کو کہا جی حکومت آپ نے بنانی ہے, آپ تیار ہو جائیں, آپ اپنے کمر کس لیں. تو انہوں نے بس اس ٹائم زرداری صاحب تو سیانے آدمی ہیں, تو سمجھدار آدمی نے شہباز شریف کو آگے کیا کہ یہ اپوزیشن لیڈر تھے تو یہ وزیر اعظم ہوں گے. اب انہوں نے ظاہری بات ہے مستقبل کی سیاست کو بھی اپنے سامنے رکھا کہ ہم نے سیاست کرنی ہے, اور اس وقت جو تھو ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے پاس ریلیف کا کوئی پلان نہیں تھا. لیکن جو آپ نے دوسری بات کی کہ عمران خان صاحب کو اندر کرنے کی, تو وہ بہت سارے ایسے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مقدمات اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر بنائے جا رہے ہیں, جس میں توشہ خانہ, جس میں یہ جو توہین جج والا کیس ہے یہ ہو گیا, یا اور بہت سے مقدمات جو ہیں, یہ مقدمات کسی جگہ پہ ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. یہ کوئی اتنے بڑے مقدمات نہیں ہیں. بڑے مقدمات کرپشن کے پنجاب کے اندر بن سکتے ہیں, خیبر پختونخوا کے اندر بن سکتے ہیں, اربوں خربوں کی کرپشن ہے, ٹھیک ہے, اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے, توشہ خانہ اور یہ فلانا اور یہ فلانا, اس میں گھسے ہوئے. ٹھیک ہے, ایک چکوال سے ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. فرماؤ جی, کیا کہنا چاہتے ہو؟ عدالتوں کا حکم ماننا ہمارا ضروری ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم عدالتوں کا حکم مانے, اگر ہمیں کوئی اس میں تحفظ ہے کہ یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے صحیح, تو ہم عدالتوں میں جا کر اپنا کیس پیش کریں تاکہ اس کا حل ہو سکے. یہ ایک روایت بن جائے گی کہ ایک پیش نہیں ہوگا تو دوسرا پیش نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی اللہ تعالیٰ خیریت رکھے. یہ دیکھیں, یہ بہت درست بات کی انہوں نے, اور یہی بات ہم لوگ اس کا بڑی دیر سے ذکر کر رہے ہیں کہ مقدمات میں پیش ہونا ہے. قانونی کارروائی جو ہے, جو مقدمات کا اندراج ہے, وہ قانونی طریقے سے اس کا اخراج ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ گھر میں بیٹھ کے آپ کہہ دیں کہ کر دو تو ہو جائے گا, تو ایسے کر دو ویسے کر دو. ہمارے بدقسمتی کے ساتھ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز برسے اقتدار آتی ہیں, جو ان کے ارد گرد جو ایڈوائزرز ہوتے ہیں نا, وہ ہوتے تو قانون دان ہیں. بہت سے لوگ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی لیگل ٹیمیں ان کے ساتھ موجود ہوتی ہے, ایک کیس میں پیش ہو رہے ہیں, دوسرے کیس میں پیش ہو رہے ہیں, لیکن وہ صحیح مشورہ نہیں دیتے ہیں آپ کو. وہ آپ کو الجھائے رکھتے ہیں, آپ کو پھنسائے رکھتے ہیں کہ یار ہمارے جو ہے نا وہ معاملات چلتے ہیں, کیونکہ وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں. تو معاملات نادیہ ہے ایبٹ آباد سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی نادیہ, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ ان کو بات کرے بات. تو دوسری عمران خان کی بات زیادہ کریں, ٹائم پہ بہت غریبوں نے پیٹ پڑ کے کھانا تو کھایا ہے, تو جب سے یہ اپنے دل نہیں کہتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کے دور میں کچھ ہمیں ریلیف تھا, لیکن دیکھیں نہیں, ہم لوگ ہمارا حافظہ بڑا کمزور ہے. ہمارا حافظہ بڑا کمزور ہے. 2018 کے انتخابات سے لے کے 2022 کے مڈ تک, مارچ اپریل تک, اس ملک کی عوام رو رہی تھی, بلبلا رہی تھی کہ برے حالات ہو گئے, بڑا غرق ہو گیا, تو یہ ہو گیا, تو وہ ہو گیا. لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسی تبدیلی ہمیں نہیں چاہیے. مطلب کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو برا بھلا کہہ رہے تھے, اور یہ صرف ایک شہر نہیں, ہر جگہ بھی یہ نعرہ تھا. 2022 کے اندر ہم نے جب تبدیلی دیکھی اور خان صاحب کی گورنمنٹ چینج ہو گئی, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ اس ٹائم جو واقعی بچتا ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے, ہم لوگ حکومت چلائیں گے. فتح جنگ سے ماجد اقبال ہیں جی ہمارے ساتھ. انہوں نے مزید بیڑا غرق کر دیا. جی ماجد, السلام علیکم. جی ماجد السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی وعلیکم السلام سر جی, اس کو گرفتاری دینی چاہیے یار, قانون سب کے لیے برابر ہے میری جان. ٹھیک ہے, خوش کی تئی سونے. اچھا یقین کریں سر, قسم سے دکھ ہو رہا ہے, قانون سب کے لیے, بھلے غریب ہو, امیر ہو, عربی ہو, اجمی ہو, سب برابر ہے. آل دی مسلمان برادر, ٹو ون انادر. اور یہ ریاست بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پیغام آگے سر جی. میں اسی سوال, خان صاحب سب سے زیادہ قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے, اور ان کا بیانیہ بھی تو یہی رہا ہے. یہ بھائی ان کا بیانیہ بھی تو یہی رہا ہے, لیکن باتیں کم کر جاتے ہیں اور کیوں کر جاتے ہیں. دوسری آج بات ایک اور, شاہ محمود قریشی جو کہ بڑے اہم رکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے آج ایک بیان دیا ہے کہ وارنٹ ہمیں دکھائیں, دیکھ کر چیئرمین وکلا سے اور اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کریں گے. تو مجھے یہ بتائیں, شاہ محمود قریشی صاحب اچھے سیانے ویانے بندے ہیں, ان کی عمر گزر گئی ہے سیاست میں, کیا ان کے پاس کوئی مشاورت کے لیے آپشن بچتا ہے کہ بھائی پولیس کھڑی ہے؟ نہیں, مشاورت ہو سکتی. دیکھیں لیگل پروسیڈنگ جو ہے وہ وکلا ہی کریں گے, اور اس کو آگے وکلا کی تو گرفتاری دینے کے بعد کریں گے. آپ نے کچھ دن پہلے شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سنا تھا نا کہ اگر خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو ان کے بعد پارٹی کو لیڈ کرنے کی ذمہ داری میرے پاس ہے. مطلب کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ خان صاحب نے گرفتار ہونا ہے, اور ان کے اوپر مقدمات ہیں, اور بڑے سیریس نوعیت کے ان کو. ایک اور کالر ہے, کہاں سے جی ہمارے ساتھ؟
اچھا عارف والا سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. جی نواز صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پیش تو ہونا چاہیے عمران خان کو, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن کیا یہ ٹھیک نہیں تھا کہ 50 روپے پر ایک آدمی ایفیڈیوٹ ایک لے کر بعد بیٹھا ہے اور اس کا گرانٹر وہاں وکیل اعظم بیٹھا ہے. قانون برابر تو ہونا چاہیے کیونکہ گرفتاری قانون کے لیے, اور شہباز شریف 50 روپے کا ایفیڈیوٹ دے کر اپنے بھائی کو باہر بٹھا رہے ہیں, 4 کھیت ہے 4 سال واپس نہیں آ رہے. کیا یہ قانون برابر ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر جی, بہت شکریہ آپ نے کال کی. اور ہم یہی بات دہرا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور باقی جتنے بھی سیاستدان اس ملک کے ہیں سب نے جیلیں کاٹی ہیں اور جیلیں کاٹیں گے. نواز شریف صاحب اب کیوں واپس وطن نہیں آ رہے؟ ان کو پتا ہے کہ ابھی میرے اوپر مقدمات موجود ہیں اور مجھے جاتے ساتھ گرفتار کر لیا جائے گا. وہ بھی ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی چھپ کے اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ واپسی میں میرے لیے معاملات تیار ہیں. پولیس سے واپسی میں آپ کی بچت نہیں ہے, پولیس نہیں ہے, اور بھی مقدمات ہیں, نیب کے بھی ہیں, FIA کے بھی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اگر آئیں گے تو آپ نے مقدمات فیس کرنے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لندن میں چھپ کے بیٹھے رہیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ میرے مقدمات میری غیر موجودگی میں ختم ہو جائیں گے. نہیں, آپ کو آنا پڑے گا, آپ کو عدالتوں میں جانا پڑے گا. اسحاق ڈار نہیں, شہباز شریف کے مقدمات دیکھیں, شہباز شریف کے اوپر جو مقدمات تھے کچھ مقدمات میں, اور مریم نواز کو بھی کچھ مقدمات میں عدالتوں سے ان کو باعزت بری کیا گیا. عدالتوں کو فیس کیا, عدالتوں میں جانا ہے آپ نے. عدالتوں میں رانا ثناء اللہ کے اوپر جو کیس تھا, دیکھیں منشیات کا کیس تھا, ٹھیک ہے, بہت بڑا کیس تھا, اس کے اوپر کلوز کے حساب سے جو ہے وہ منشیات. بات یہ ہے کہ وہ بھی آئیں گے تو عدالتوں کو فیس کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے فیس کیا, انہوں نے گرفتاریاں دیں, یہ قانون کے ابھی بھی کیسز چل رہے ہیں, ابھی بھی چل رہے ہیں, لیکن وہ جب تک آپ ملک میں ہوں گے تو آپ کو اب لندن سے لانے کے لیے پلان کوئی تیار نہیں ہو رہا. ظاہری بات ہے ان کے بھائی اس وقت پرائم منسٹر ہیں, ان کو گرفتار کرنے کے لیے انٹرپول سے رابطہ کون کرے گا؟ ٹھیک ہے. شاہ کوٹ سے ہمارے ساتھ فرا ہیں. فرا کیا کہنا چاہیں گے؟ خوش آمدید. ہیلو السلام علیکم. کیسر بھائی بات کر رہے ہیں. کیسر بھائی یہ کیا ملک میں ہو رہا ہے؟ شرم کی بات ہے ہمارے لیے. بات کے ملکوں کے چینل چیک کر رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بھائی نہیں, گرفتاری نہیں ہونی چاہیے خان صاحب کی. بڑے افسوس کی بات ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا ساری قوم کو میسیج ہے, سب جائے ان کی ہیلپ کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اب مجھے کچھ زیادہ ہی احساس ہو رہا ہے کہ واقعی یہ کیا ہو رہا ہے. واقعی یہ میں تھوڑی دیر پہلے بھی, فرا صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, یہ کال کرنے سے آپ کے سے پہلے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ اصل مسائل کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے ہیں. عمران خان گرفتار ہوگا نہیں ہوگا, کریں گے نہیں کریں گے, عدالت میں پیش ہوں گے نہیں ہوں گے, پورا اور میڈیا پورا بھی اسی کے اوپر لگا ہوا ہے. میں دوسری طرف دیکھ رہا تھا کہ شیخو پورا میں مریم نواز صاحبہ اور رانا ثناء اللہ صاحبہ ایک ورکر کنونشن سے خطاب کر رہے تھے, ادھر بھی ہزاروں میں لوگ موجود کھڑے تھے. ٹھیک ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ساری قوم کو, اس ملک کے تمام تر میڈیا کو اس سیاست کے اندر اور اس طرح کے معاملات کے اندر الجھا دیا گیا ہے. اصل جو عوامی نوعیت کے جو مسائل ہیں نا, جو کون ہے جی عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اس کے اوپر کسی کی توجہ نہیں ہے. اچھا اختر صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ ایبٹ آباد سے کالر. اختر صاحب خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ ہمارے سیاستدان اور حکمران جو ہیں یہ مشرقی پاکستان والا تاریخ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا را ان کو عقل کی بات کرائیں. کوئی ہماری عدالتیں موجود عدالتیں ان کو عقل سکھائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا کیسر صاحب, ویسے جس طرح سے ابھی انہوں نے بات کی, پوری دنیا میں اس وقت ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے, پوری دنیا میں, کہ ہم بحیثیت قوم ایسے لوگ ہیں کہ ملک جو ہے وہ یا تو ڈوبنے والا ہے, اللہ نہ کرے, ایسا ہو نہیں سکتا, کچھ بھی ہو نہیں سکتا, پاکستان کو کچھ کر نہیں سکتا کوئی بھی طاقت. نو ون کین ڈو پاکستان انڈو. انشاءاللہ یہ پاکستان ایک بہت قائم دائم رہنے والا ہے جی, اور ہمیشہ رہے گا. لیکن پوری دنیا اس وقت ہم پر ہنس رہی ہے کہ پاکستان اس وقت مشکل ترین مراحل سے گزر رہا ہے, اور ہم لوگ جو ہیں وہ یہ پرفارم کر رہے ہیں. کوئی ایک ادارہ اٹھا کر دے, عدالت, پولیس, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ, ہیلتھ, ایجوکیشن, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اٹھا کر دیکھ لیں, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ, سارے ہی بیٹھے ہیں, چلو ٹھیک ہے جی, ہمیں کسی نے کیوں پوچھنا ہے. کیا ہم نے سوال کیا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت مشرقی جو جنوبی پنجاب میں اس وقت سکول ہیں, یا شمالی وزیرستان میں جو سکول ہیں, وہ وہاں پر اس وقت کس کنڈیشن میں ہیں, کیا ٹیچر وہاں پر آ رہا ہے, کیا بچے وہاں پر جا رہے ہیں؟ کیا ہم نے یہ سوال کیا ہے کہ فلاں ہسپتال میں MS کے صاحب آ رہے ہیں, ڈاکٹر آ رہے ہیں, کیا وہاں پر مختلف جو شعبہ ادویات دستیاب ہیں؟ کیا ہم نے یہ سوال کیے ہیں؟
نہیں کیے. ہماری دلچسپی ہی یہی ہے کہ ہم لوگ عمران خان گرفتار ہوگا اور شہباز شریف کے خلاف مقدمہ بنے گا. بدقسمتی یہ بھی ہے ہمارے لیڈرز اس کو مس ریڈ کرتے ہیں, یہ صرف نعرے بازی کی حد تک ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا میاں والی سے عزیز صاحب ہیں جی, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی عزیز صاحب کیا فرمانا چاہیں گے؟ میں فرمانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو گرفتاری دے دینی چاہیے, قانون کا سامنا کرنا چاہیے. ایو منت کرے نا نیازی صاحب کو سمجھاؤ, آپ تواڈے علاقے دا ہے 400 میں اس کی ضمانت ہو جائے گی. کیا بس یہ مختصر سی بات ہے, یہ یار اتنی بڑا معاملہ ہی نہیں ہے. میں نے تو یہ لگتا ہے سر جی, میاں والی سے کالر تھے, انہوں نے کہا کہ معاملہ ہے اتنا آسان سا, اور عدالتوں میں پیشی نہ ہونے کی وجہ سے عدالتوں نے مجبوری ظاہری بات ہے. میرا بھی آپ کو بڑا آسان سا مشورہ ہے, گرفتاری دے دیں یار. زمان پارک کے بعد آپ لاکھوں کا دہاڑی کا مطلب راشن دے رہے ہیں, ان کو آٹا تقسیم کر رہے ہیں. بیچاری آپ کی پی ٹی آئی کی ورکرز, اور روزانہ رات کو روٹیاں بیل کر اور پکا کر بیچاری تھک گئی ہیں. ان کی اسٹریٹجی ہوگی نا, یہ تو ان کا اپنی مرضی ہے, تو اسے بھی بچت ہو جائے گی نا جی. گرفتاری دے دیں, ایک دن گرفتاری دیں گے, کل ضمانت ہو جائے گی, واپس زمان پارک چلے جائیں گے. ابھی پھر بنی گالا بھی بیٹھ جائے, ابھی تو زمان پارک بیٹھے ہیں نا. لیکن میں نے کہا نا 78 مقدمات ہیں. چل اکاڑا سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, اب ڈرار نہ دینا ساتھ سر جی. ساجد صاحب اکاڑا سے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی کیسر بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو, خیر خیریت ہے؟ الحمدللہ جی. وعلیکم السلام. سر جی یہ ہمارے اوپر ہے نا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اللہ نہ کرے جی, اللہ نہ کرے. آئی سمجھ کے ہمارے پاس لوگوں کے لیے جو سے نا یہ جلسوں میں ٹائم ہے, مہنگائی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. روڈوں پہ ہم نہیں نکل سکتے, جب وہ فیاشی ہوتی ہے, جلسے ہوتے تو اس کے لیے مزے لینے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں. اور روڈ کے اوپر جو جب مہنگائی آتی ہے, غریب سے غریب بندہ مر رہا ہے, اس کے لیے کوئی بندہ نہیں جاتا. یہ سب دیہڑی دار بندے ہیں, ان کو پیسہ ملا ہوا ہے, یہ سب غریب کی تباہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے. اچھا آپ بھی بات کر رہے تھے, پہلے ان کو ایک مقدمہ تو فیض کا, آپ ان کو پہلے ڈرا رہے ہیں کہ یار ابھی 78 مقدمات رہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا خان صاحب, جب آج کل سنو میں نظر کشی کرنے لگا ہوں نا, آپ دیکھتے ہیں خان صاحب کو کہ جب وہ زمان پارک میں موجود ہوتے ہیں, ان کا وہ لال صوفہ دیکھا ہے جس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ مخملی کپڑے والا ہے اور بڑا خوبصورت ہے اور بڑا اچھے سے وہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور ان کی خوراک, وہ جو ٹانگ کے اوپر جو پٹی لگی ہے وہ اٹھا کر انہوں نے ایسے رکھی ہوتی ہے. چلیں وہ تو اب ٹھیک ہوگی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو وہ جو سہولیات زمان پارک کے اندر دستیاب ہیں وہ اڈیالہ کے اندر دستیاب نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, ان کو اس چیز کا پتہ ہے. راول پنڈی سے محمد نوید ہیں جی ہمارے ساتھ. اچھا سر, میں آپ سے صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں, آپ نے بڑے اعتماد کے ساتھ میاں صاحب کو آپ نے لگایا. فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے, بولیے. آپ بولیں. آواز میری آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ بولیں. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے عمران صاحب کو بڑی خوشی کے ساتھ آپ نے ملک کو پن حفاظت کیا. خواہش کو صادق امین کا سسپیکٹ نہیں ملا. میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, نہ میں نون لیگ سے, نہ میں کوئی پارٹی سے ہوں. میرا تعلق صرف جماعت اسلامی سے. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بندے نے ملک کے اوپر آ کر سب سے پہلی بات یہ کہ چھوٹا چھوٹا پلاسٹر کا کاروبار ہمارا تھا, اس نے ڈپٹی اتنی ڈبل کی کہ وہ کاروبار بند ہوئے پہلی 6 مہینے میں اس کی حکمرانی میں. آگے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ کوئی بھی ہے یہی بات کر رہے ہیں کہ عمران کی حکومت میں بڑی کلیئر تھا, لیکن عمران کی حکومت جب آئی تھی اس سے پہلے کیا ریٹ تھا, کیا سسٹم کا, کیا کاروبار تھا پاکستان کے اندر. لیکن جو ہی اس کی حکومت آئی ہے تو پاکستان کہاں گیا کیا کیا اس نے, ایکسائز ڈیوٹیاں بڑھائیاں, کاروبار بند ہوئے, لوگ مجبور ہوئے. 3000 روپے کی چیز 6000 روپے پہ جب آپ کو مل رہی تھی تو ظاہری بات ہے کاروبار بند ہونے تھے. ٹھیک ہے نوید صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اچھا جس طرح سے آپ نے بات کی کہ یہ مخملی سیٹ اور یہ لگژری لائف اور یہ ساری جیل میں نہیں ملے گی, لیکن آپ کو کیوں بھول جاتے ہیں, آپ بھی بھول جاتے ہیں پاکستانی قوم میں شاید, نواز شریف کو تو وہ بڑا اے سی بھی لگا کر جو مرضی دیکھیں, جو مرضی اندر دے دیا جائے, لیکن جیل خاص قسم کے سیل ہے نا, سب پتہ ہے ہمیں. جو مسئلہ یہ ہے کہ جو مرضی دے دیا جائے وہ اس جیسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. چودھری بشیر ہیں لاہور سے جی, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم چودھری صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا جی, دیکھیں 1977 میں جو تحریک چلی ذوالفقار علی بھٹو کی, ستیہ ناس نکالا انہوں نے, اس کے بعد آج دن تک کسی نے غلطی نہیں منی. قائد اعظم نے ایک پاکستان دیا, انہوں نے ایک ملک کے 2 بنا دیے. پھر آگے دیکھیں کہ کسی نے آج تک غلطی مانی ہے کسی نے؟
لیکن جو صاحب اقتدار لوگ ہیں یہ بالکل ان کی لاجیں بات پر نہیں ہیں، ان کی دولتیں باہر ہیں، ان کی اس ملک کے ساتھ کوئی محبت نہیں. یہ لوگ ادھر جا کر ٹیکسی ڈرائیور اور پیٹرول پمپوں پر کام کرنے والے لوگ ہیں جو صاحب پر اقتدار ہیں. ان لوگوں کے ان ملکوں میں کوئی حیثیت نہیں، نہ ان کو نوکری دیتا، نہ ان میں اتنی قابلیت ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، درست یہ ہمارے ملک میں اتنی جاریت ہے، ایک چاول کی پلیٹ پر لوگ ووٹ دیتے ہیں. غریب ہی لوگوں کو بنانے والا ہے، غریب کا ہی یہ بیڑا گرک کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے چودھری بشیر صاحب، یہ باتیں آپ کی بڑی سچی باتیں تھیں، بڑی کھری باتیں تھیں. اور میں ایک بات یہاں پر مختصر کرنا چاہوں گا. اس ملک کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جمہوری ادوار کا ذکر کر رہے تھے کہ کتنا سکسیسفل رہا جمہوری سسٹم، ہمارا جمہوری نظام. اس ملک میں آج تک ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکا آج تک. ٹھیک ہے. اور 2008 کے انتخابات ہم نے ایک بڑی قربانی دیکھی، محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئی. 2007 کے اندر ہم نے دیکھا لیاقت باغ کے اندر ان کے اوپر حملہ ہوا، وہ شہید ہو گئی. 2008 میں جب جو جنرل انتخابات ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی، کولیشن گورنمنٹ تھی اس وقت بھی، اور 13 تک انہوں نے جمہوری سلسلہ آگے بڑھایا اور اپنی مدت کو پوری کی پیپلز پارٹی نے. پھر 13 سے 18 تک ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کا بھی ظاہری بات ہے حکومت بنی اور انہوں نے بھی 18 تک مکمل کی. اس میں بھی جو پرائم منسٹر تھے وہ تبدیل ہوتے رہے. یہ تیسری بار اب ہو رہا ہے کہ ایک حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرنے جا رہی ہے. جی لیکن پرائم منسٹر جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا. اللہ کرے جی پاکستان میں جمہوریت پروان چڑھے اور ہمارا یہ نظام اچھا ہو جائے. اسی امید کے ساتھ اپنے میزبان عمر سیالوی اور کیسر تنولی کو اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر. پاکستان پائندہ باد.